बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमेरात का दिन है और न्यूज़ कैफ़े देखने वाले जितने भी हमारे नाज़रीन दोस्त हैं वो जानते हैं कि जुमेरात और जुमे के दिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। आपसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से ये एक नशिस्त रहती है जिसमें आप दोस्त कॉल करते हैं, हम आप दोस्तों के जो भी सवालात होते हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनके जवाबात इस्तिखारा, शरई या और जो रूहानियत की रोशनी में हम आपको उनके जवाबात पेश करते हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बशीर फ़ारूकी साहब, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। दोस्तों, ये जो नीली पट्टी में आपको नंबर नज़र आ रहा है ना, इस नंबर पे आपने रब्ता करना है। हमारी टीम के मेंबरान आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं। आप दोस्तों के सवालात हम तक पहुंच भी चुके हैं और अभी भी आपकी कॉल्स आ रही हैं, तो इसलिए आप जल्दी कीजिए जिसने भी सवाल शामिल करना है। बस तो हमारे पास 10 बजे तक का ही वक्त है और उसमें हम आपके सवालात जो हैं वो शामिल करेंगे। कल पिछले हफ्ते हमने शवाल का जो वजीफ़ा था वो वर्बली बताया था, तो हमने कहा था कि जब नेक्स्ट वीक में हम आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वो आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो एक तो वो भी रिपीट कर दीजिए और शवाल के महीने की अहमियत के साथ साथ आज के दिन की क्या अहमियत है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 तारीख़ है। 13, 14, 15 ये अय्याम 20 कहलाते हैं। ये बैद है, यानी रोशन दिन है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने ज़िंदगी में हर 13वीं, 14वीं, 15वीं का रोज़ा रखा। अच्छा। और इसकी ज़मानत दे दी कि जिसने खुलासा हदीस की जिसने हर माह 13, 14, 15 तारीख़ के रोज़े रखे, 3 रोज़े रखे, तो वो जब क़यामत के दिन आएगा तो उसका शुमार उन लोगों में होगा या उसका ऐलान इस तरह होगा कि इसने पूरी ज़िंदगी में हर दिन रोज़े में गुजारा है। सुभान पूरी लाइफ, अगर उसकी 100 साल की ज़िंदगी है तो उसके 100 साल के रोज़े काउंट किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन को भी कहूँगा कि एहतमाम करें कि 13, 14, 15 तारीख़ के रोज़े रख लिया करें हर माह। ये अय्याम ऐसे हैं जो रोशन दिन कहलाते भी हैं और उनकी बड़ी बरकत भी हैं। दोस्तों, आपने शवाल मुकर्रम का वजीफ़ा स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। उस पर 6 रोज़े हैं जो हमने शवाल के बारे में आपको बयान किया था कि अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान अता फ़रमाया। रमज़ान के बाद 30 रोज़ों के बाद जो 6 रोज़े रखता है शवाल के, उसे अल्लाह ताला पूरे 12 महीने रोज़े में गुजारने का सब अता फरमाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बस हमें चाहिए कि इसका फॉलो करें। स्क्रीन पर आपको मेरे ख्याल में दिखा दिया। वैसे तो आम तौर पे तो हर महीने 3 रोज़े के बारे में तलकीन की जाती है। 6 रोज़े, इसमें 6 रोज़े हैं। तो वो 6 रोज़े जो हैं वो आपने कहा ये 13, 14, 15, 20 में शामिल कर सकते हैं। ये भी हो सकते हैं। पीर वाले दिन का रोज़ा भी बड़ा, पीर के दिन का रोज़ा सुन्नत है। हाँ। जुमेरात के दिन का रोज़ा भी है, मेरे आका साबित है। तो ये रोज़े जो है ना, एक ऐसी इबादत है कि इसमें 12-15 घंटे तक हर सेकंड इबादत गुजरता है। कोई ऐसी इबादत नहीं है जिसमें आप 15 घंटे तक इबादत कर रहे हो, 15 घंटे तक, तो मुसलसल हर सेकंड इबादत गुजरता है। यानी एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच का जो वक्फा है वो भी इबादत है, सोना भी इबादत है। हर चीज़ इबादत है। मतलब यहाँ तक कि वो सोता है तो भी इसकी बात कोई शुमार खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, क्या बात। दोस्तों, आप दोस्तों के सवालात हम तक पहुंचना शुरू हो चुके हुए हैं और उनको हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सबसे पहले हम शामिल करेंगे एक सवाल कोयटा से। शबाना साहबा ने हमें रब्ता किया है। इन्होंने कहा है कि इनका बेटा है, उसका नाम है अहमद। वो रातों रात अमीर होना चाहता है और इन माँ बाप को ये खौफ है कि कहीं किसी गलत सोहबत में या किसी गलत काम में ना पड़ जाए। और ये एक हकीकत भी है, इनके अलावा भी आजकल हम देखते हैं नौजवानों में ये चीज़ बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं। तो इस पर क्या आप रहनुमाई फरमाएंगे? रहनुमाई तो ये कहेंगे कि इस्लाह की जाए बच्चे की, भाई के देखें रातों रात अमीर होने वाले सारी ज़िंदगी जेलों में रहते हैं। हाँ, और बहुत कुछ नुकसान कर दे, अपने जो बाप का घर बिकवा देते हैं। और घर पे जो है ना फिर वो FIR कट जाती हैं, पर्चे कट जाते हैं, बहुत कुछ हो जाते हैं। या हफीज़ो या रकीबो, दोनों के माने एक ही हैं। निगहबान, निगहबान, हफीज़ भी निगहबान, रकीब के माने निगहबान।
یا حفیظ ہو یا رقیب ہو، یہ 200 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا مانگے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو راہ راست عطا فرما، تو ہی حفیظ ہے، تو ہی نگہبان ہے، تو ہی رقیب ہے، تو اس کی حفاظت فرما انشاءاللہ. کرم ہو انشاءاللہ. اچھا پھر مسز منصور ہمیں رابطہ کرتی ہیں کراچی سے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے بھائی کے فلیٹ میں رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آج کل یہاں پہ ان کے ساتھ نا جھگڑے ہو رہے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ میرا یہاں گھر چھوڑ دینا بہتر ہے یا یہاں پہ رہنا بہتر ہے، اور یہ جھگڑے وگڑے کیوں ہو رہے ہیں، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں. لیکن جھگڑے کی وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھر چھوڑنے کی استخارہ میں اجازت نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کہ مشکل میں آ جائیں. ظاہر ہے پھر جو ایک تو روٹی روزی کا خرچہ، پھر کرائے کا خرچہ، بجلی کے بل، آج پھر 3 روپے بجلی کا بل بڑھا دیا. ملک کی آبادی جو ہے وہ اب 24 کروڑ سے تجاوز کر گئی. آج اخبار بتا رہا ہے ہمارے شہر کی تو آبادی کم آ رہی ہے، الفاظوں میں کاغذوں میں کم آ رہی ہے. ملک 24 کروڑ سے تجاوز کر گئی. یہ فرنٹ پیج کی خبر ہے. بس ہمارے پاس نظر نہیں کیسے انتظام ہے، کیوں ایسا کیا جاتا ہے اللہ ہی جانتا ہے. کرنے والوں کو اور کرانے والوں کو دونوں کو پتہ ہوگا کیوں کیا جاتا ہے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کے لیے گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، آپ گھر میں رہیں. اور جھگڑے کی ایک طور تو یہ ہے جو حضور نے فرمایا کہ من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اگر سامنے والا بک بک کر رہا ہو تو آپ اپنی زبان کو تالا لگائیں، اس کی بک بند ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد مانگیں اور اس کا کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو، شرعی ایام بھی ہو، کوئی بات نہیں، آپ کھانا پکاتے ہوئے گھر کے کام کرتے ہوئے پڑھتی رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. رحمان و رحیم آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ کسی کی مزدوری اللہ رائے گا نہیں جا دیتا. دن میں 1200 مرتبہ پڑھیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. اس پہ کوئی قید ہی نہیں. آپ وضو میں ہیں، وضو میں نہیں ہے، شرعی ایام میں، عام دنوں میں، آپ گھر میں، باہر ہے، دفتر میں، اور خاص کر کھانا پکا رہی ہیں، زیادہ پڑھیں. بالکل صحیح. اچھا، اور لڑائی جھگڑے کم کرنے کے حوالے سے ایک حدیث پاک میرے سامنے سے گزری جس نے وہ پورا نظریہ ہی چینج کر دیا. وہ یہ تھا کہ جھک جانا، صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ لو. اگر تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو روز محشر وہ مجھ سے لے لینا. ارے سرکار نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں، حالانکہ حضور کو قسم کھانے کی ضرورت ہے کہ معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے. واہ، حضور نے قسم کھائی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات سکتی ہے. اب ہم حضور کے ماننے والے بن جائیں گے تو مدینہ مدینہ. بے شک بے شک بے شک. اچھا پھر پنڈی سے ہمیں رضوان صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ہیں لقمان صاحب جنہوں نے یو کے اپلائی کیا ہوا ہے. تو ایک تو استخارہ کر کے یہ بتا دیں کہ ان کا یو کے میں جانا کیسا رہے گا اور کیا ویزا شیزا آ جائے گا. اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ یہ خود بھی فیملی کے ساتھ یو کے موو ہونا چاہتے ہیں. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب کیا میں اپلائی کروں یا نہیں کروں. اور انہوں نے آپ کو خط بھی بھیجا تھا ایک، وہ شاید آپ کے پاس پہنچا ہے. بالکل پہنچا ہوگا. اس ٹیم اس کو خط کو دیکھ لیتی ہے، اس کے جواب بھی دیتی ہے. بہرحال اس وقت تک دونوں کی لائن کلیئر نہیں ہے. اچھا، اللہ چاہے تو دونوں کا کام ہو جائے. ابھی تک دونوں کے راستے مسدود ہیں. ٹھیک ہے. آپ دونوں حضرات، بھائی بھی، آپ بھی اور ان کی بیگمات بھی، اگر ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھیں یا مسبب الاسباب. مردوں کو چاہیے کہ وہ ننگے سر پڑھیں، آسمان کے نیچے جا کے پڑھیں، اوپر آسمان ہو. خواتین گھر میں پڑھیں، وہ سر ڈھانپ کے پڑھیں. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی اس کے معنی کہ اے اللہ تو راستے بنانے والا ہے، تمہارا راستہ بنا دے. بالکل صحیح. اچھا، آخری سوال ہے وقفے سے، اس کے بعد ہم وقفے کی طرف بڑھیں گے اور آپ دوستوں کے سوالات مزید شامل کریں گے. مسز شوکت نے فیصل آباد سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ 25 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو اور اب یہ بے اولاد ہیں. واقعی جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے وہ کس قدر دکھ میں اور پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں اس نعمت سے، وہ جو محروم ہیں. اس پہ تھوڑی سی ایک تو ان کے بارے میں بتائیں. تو من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ دیکھیں 25 سال بھی ہو گئے پھر بھی ابھی تک امید قائم ہے. بے شک بے شک بے شک. تو ہمت رکھیں، مایوس نہ ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے واقعات دیے. ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے 2 بیٹے جو ہے وہ انتہائی بڑھاپے میں ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ 98 سال کی تھی، 98 سال کی تھی، اور آپ 120 سال کے تھے. اور وہ بھی تھی عاقر. عاقر کہتے ہیں عربی میں، عربی میں کا لفظ عاقر ہے اور اردو کا لفظ بتا ہے بھانج.
اچھا بانج, ٹھیک ہے. اس کے باوجود اللہ نے اولاد دے دی اور یا جیسا بیٹا عطا فرما دیا. مایوس نہ ہو, 7 لگاتار روزے رکھیں اور ہر روزے میں افطار سے پہلے 21 مرتبہ ایک کھجور پر پڑھ کے دم کریں, یا مصورو یا مصورو یا مصورو یا مصورو. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں, پھونک مار کے رکھیں, جب روزہ ٹائم افطار کا تو اس کو کھا لیں. اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا. بقیہ سیلانی, ویلفیئر, بہادر آباد, کراچی کے پتے پہ خط لکھیں گے, میں فجر سے لے کر عشاء تک کے آپ کو مذاہب بھجوا دوں گا, انشاءاللہ کرم ہوگا. اگر کراچی کوئی بندہ آ رہا ہے آپ کو تو 7 کھجوریں مجھ سے لے لیں دم کی. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو دم کوئی کھجور میں بھی دم کرنا پڑے گا. اچھا, جو یہاں سے لیں گے اس میں بھی دم کرنا پڑے گا. دم تو کرنا پڑے گا. اور وہ ہم دم کر کے دیتے ہیں آپ نے پڑھنے کا اول آخر 3 بار درود شریف, 3 دفعہ درود شریف, 21 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصور, 21 مرتبہ پڑھنا ہے. ہمارے پاس دم کی روز ہوتا ہے کھجوروں پر, لیکن ہماری دم کی بھی آپ کو دم کرنا پڑے گا, 21 مرتبہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سب کے لیے, مسز شوکت کے لیے نہیں ہے صرف؟ سر ہمارے تو کتنے لوگوں کے سے میں کیا عرض کروں, اپنے منہ میاں مٹھو بنوں گا, کتنے لوگوں کے گھر آباد ہو گئے اس کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. پشاور سے ہمیں شادیہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے جس کا نام ہے محمود صاحب کے رشتے کا مسئلہ ہے, کوئی بات کہیں بن نہیں رہی ہے, کوئی صحیح جگہ پہ رشتہ ہو نہیں رہا ہے. ان کا استخارہ کر کے بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے, کیوں اتنا وقت لگ رہا ہے, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ نہیں, رکاوٹ تو خیر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے, لیکن دعا تقدیر بدل دیتی ہے, اس لیے دعا کا سہارا لیں. یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم 313 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور اس وظیفے کو کریں. اللہ نے چاہا تو بہت جلدی آپ کے بیٹے کا اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. لاہور سے مبشر صاحب نے ہمیں رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے کاروباری ایشوز چل رہے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں ان کے ساتھ کاروبار سے متعلق. قرضہ انہوں نے مانگا ہے امریکہ میں, ایک صاحب ہیں ان سے, تو کیا ان کو وہاں سے قرضہ مل جائے گا؟ اور ان کے کاروبار کے حالات کیوں خراب ہیں وہ بھی تو استخارہ کر کے بتائیں. سب ٹھیک ہے؟ دیکھیں, کاروبار کے حالات کے پیچھے کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے, اور ویسے تو دلوں کا اللہ جانتا ہے, لیکن بہتر یہ کہ آپ ان کا انتظار نہ کریں. اچھا, خواہ مخواہ آپ ٹینشن میں رہیں گے, انتظار کریں گے, بظاہر ہمارے پاس کوئی اچھی امید نظر نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. بے شک بے شک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, دنیا مجھ سے روٹ کے چلی گئی ہے, تو میرے آقا نے انہیں وظیفہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یعنی فرمایا کہ طلوع فجر, اذان فجر جو ہوتی ہے نا اس کے فوراً بعد پڑھنے کا کہا, طلوع فجر. تو آپ بھی میرے جناب, آپ بھی, آپ کی بیگم بھی, آپ کے گھر کے جو بالغ افراد ہیں وہ بھی جلدی اٹھ جایا کرے فجر میں, اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, اس کی تصویر پڑھ لیا کریں. جب صحابی نے یہ پڑھنا شروع کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے اتنا دے دیا کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچی. حدیث کے الفاظ, اللہ نے چاہا تو آپ کی بستیں حل ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اچھا, پھر پشاور سے ہمیں ثنا صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہے, تو یہ کیا پڑھیں, کیا کریں, اور ان کے شوہر جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہیں, تو استخارہ بھی کر کے بتائیں کہ ایسے کوئی معاملات تو نہیں ہے اور ہمیں کیا پڑھنا چاہیے بہتری کے. نہیں, رکاوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو ابھی میں نے ایک بہن کو بتایا تھا وقفے سے پہلے, ہو سکتا ہے اس پروگرام اس کو سنا ہوگا, تو آپ بھی وہ 7 کھجوروں والا علاج بھی کریں. اور اس کے علاوہ جو شوہر کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی ابھی جو میں نے روزی کے لیے وظیفہ بتایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, یہ استغفار توبہ کرنا, اس کے قرآن پاک میں 4 بڑے فائدے بیان ہوتے ہیں. اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک تو قرآن کی زبانی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں میں انہیں اولاد دیتا ہوں, انہیں رزق دیتا ہوں, انہیں مددگار دیتا ہوں, ان کی زندگی کو پربہار کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو آپ نے 2 باتیں کی, 4 باتیں اور باتیں بھی ہیں, تو آپ بھی یہ شوہر کے ساتھ پڑھیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ طلوع فجر کے وقت, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ 7 کھجور والا وظیفہ بھی کریں, اور اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا انشاءاللہ, رکاوٹ نہیں ہے. اچھا, اور یہ جو رزق ہے, اولاد بھی اور علم بھی دونوں رزق میں شامل ہوتے ہیں. یہ جو کپڑے پہنے یہ بھی رزق ہے آپ کا, یہ صوفہ سیٹ بھی آپ کا رزق ہے, یہ پین بھی آپ کا رزق ہے. اچھا, جو چیز آپ برت رہے وہ سب رزق ہے آپ کا. اچھا, تو صرف ہم نوٹوں کو رزق سمجھتے ہیں. ہاں, ہم سے پیسے اچھا, ہر چیز رزق ہے. ٹھیک. اچھی صحت بھی رزق ہے, بہت بڑی ہے نا, تندرستی 1000 نعمت. 1000 نعمت. رسول پاک کا فرمان ہے کہ
ایمان کے بعد سب سے بڑی دعا عافیت کی دعا ہے. بندہ سلامت ہے نا تو یہ سب سے بڑی دعا ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ کروڑوں کے اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے، وہ میٹھا نہیں کھا سکتے، میں وہ تلی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے. قسمیہ کہہ سکتا ہوں، قسمیہ. ایک ساتھ سے میری ملاقات تھی، ان کی زبان سے اس طرح کا الفاظ تھے کہ میں 40 سے 50 ارب کا مالک کم و بیش. اللہ، اتنا بولا. 40 یہ سکون نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے. 40 سے 50 ارب کا مالک ہوں میں. یہ صاف بولا اس نے. سکون نہیں. تو یہ آپ طے ہو گیا. سو جاتے ہو تو آپ کو قدر ہی نہیں سونے کی. ہاں صحیح بات ہے. اور یہ تو طے ہو گیا نا کہ سکون پیسے میں نہیں ہے. نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے بے شک اللہ کے ذکر سکون ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور اللہ کا بہترین ذکر کون سا ہے؟ بہترین ذکر تو بہت ہر سارے. وقت کلمہ طیبہ بھی ہے اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. سبحان اللہ. اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں. ملتان سے ہمیں صبا صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کو دل کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی ہوا ہے. انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں. یہ پریشان ہیں کہ اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا بھائی کے ٹیسٹ کلیئر ہو جائیں گے، کلیئر آ جائیں گے، اس کی وجہ سے زیادہ پریشانی تو نہیں ہوگی ہمیں؟ نہیں ماشاء اللہ گھبرانے کی بات نہیں. اچھی امید ہے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں. بس یہ کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر بھائی اپنے دل پر دل کی طرف ہوتا ہے دم پر کر دیا کرے. اول کے 3 بار دوسری پڑھے. مجھ سے مجھے خط بھیجے تو میں آپ کو علاج بھجواتا ہوں. دل کے لیے ایک نسخہ بھجواتا ہوں، وہ بھی کریں انشاءاللہ. صحیح. نرگس صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا ہے. ان کی نا آنکھوں کی روشنی جا رہی تھی تو کمی آ چکی ہے. تو انہوں نے جو ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں اس میں تقریباً کوئی 18 انجیکشن لگ چکے ہیں ان کی الٹی آنکھ پہ. تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، میں اس کو کنٹینیو کروں یا روک دوں؟ مجھے اس سے کوئی افاقہ ہوگا؟ استخارہ کر کے مجھے بتائیں. ہمارے پاس تو یہ جواب زیرو آ رہا ہے. ہمارے پاس اشارہ یہ کہ آئندہ نہ کروائیں. اچھا، آئندہ نہ کروائیں. اور 555 مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد. یا شکور ہو یا شکور ہو یا شکور ہو یا شکور. اللہ تعالیٰ جو ہے صلہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ عطا فرمائے گا. جب اذان سنیں، سرکار کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے، درشی پڑھیں. انشاءاللہ زندگی بھر آنکھیں آپ کی ٹھنڈی رہیں گی. دوسرا ہے کہ جب وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد آسمان پر سر کر کے جو ہے نا ایک مرتبہ پڑھے کلمہ شہادت اور ایک مرتبہ پڑھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ نابینا نہیں ہوگے. انشاءاللہ بینا رہوگے انشاءاللہ. اچھا، پھر فیصل آباد سے ہمیں ندیم صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں اولاد کے حوالے سے مسئلہ ہے. 7 دفعہ ان کے گھر پہ بچہ جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے. تو جبکہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ بھی ساری کلیئر آ رہی ہیں. تو اب انہیں اس بات پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہیں کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں مطلب ہر دفعہ یہ اس طرح دیکھنا پڑتا ہے. نہیں، واقعی بہت تکلیف سے گزری ہے آپ کی اہلیہ. اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے. اور یقین وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ حدیث پاک سنا دیتا ہوں کہ جو بچہ کچا بھی گر جاتا ہے نا، کچا گر جاتا ہے تو وہ بھی قیامت کے روز جو ہے نا اپنے ماں باپ کو جو ہے نا اللہ سے لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا. جھگڑا میں جنت میں نہیں جاؤں گا، مجھے میرے ماں باپ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کچے بچے جھگڑا مت کر. کچے بچے جھگڑا مت کر، لے اپنے ماں باپ کو جنت لے جا. بس شرط یہ کہ ماں باپ کا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے. شرط یہ کہ خاتمہ ایمان پر رہو تو کچا بچہ بھی ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا اور ہر نابالغ بچہ جنت میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایمان و خاتمہ نصیب فرمائے. آپ ہمت رکھیں انشاءاللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا فرمائے گا. اور آپ نے جو کہا کہ یہ 7 ابورشن ہوا، یہ ابھی ہوا، اللہ آئندہ سے بچا لے گا. آپ مجھے خط لکھ دیں، میں آپ کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تعویذ میرے آقا عطا فرماتے تھے ان دنوں میں، امید کے دنوں میں، جو احادیث کریمہ سے ہم نے تعویذ لکھا ہے، وہ تعویذ بھجوا دوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا استعمال کریں گے. مجھے میرے رب سے بھروسہ ہے کہ سیدہ کائنات کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بچی اور بچے دونوں اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ. اچھا، پھر حسن صاحب نے ہمیں رابطہ کیا حیدرآباد سے. انہوں نے کہا ہے کہ کافی دنوں سے ان کے اور ان کے والد کو ایک خوف سا ہے. ایسی وہ اکثر طبیعت ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ آپ کو ایک خوف سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کیفیت میں ہیں یہ. نہیں تو ان کو وجہ کچھ بھی نہیں ہے. بس یا حفیظ ہو یا رقیب کو کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نگہبانی کرے گا. دنیا کی کتنی بھی سیکورٹی ہو، بندہ مار دیا جاتا ہے. ہاں بس یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا حفیظ ہو، یہ دونوں ماں باپ بیٹے پڑھنا شروع کر دیں. ویسے پڑھنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا
اور آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ اللہ کی نگہبانی میں آ جاؤ گے. اب اس سے بڑا نگران ہو سکتا ہے اللہ سے؟ بے شک اس سے بڑا تو نگہبان کوئی نہیں. لاہور سے عمر صاحب نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 سال سے وہ بے روزگار ہیں، جاب جہاں بھی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. استخارہ کر کے بتائیں کہ ایسے کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کہ اجتماعی طور پر بے روزگاری بہت ہے. میں ریاست کو بار بار کہتا رہا ہوں، ماضی میں بھی کہتا رہا ہوں، خدا را وہ پاکستان میں صنعتوں کا جال بچھائیں، زراعت پر کام کریں. یقین مانیے پاکستان کی زرزمین سونا اگلے گی اللہ نے چاہا تو، لیکن ہماری اربوں کروڑوں ایکڑ زمین فالتو پڑی ہوئی ہے. ہم دنیا بھر سے چیز امپورٹ کرتے ہیں، تو یہ امپورٹ ہمارا جو ہے بہت کم ہونا چاہیے اور صنعتیں لگنی چاہیے. موبائل کا کتنا استعمال ہے، موبائل چارجر کتنا استعمال ہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. تو اس سے اللہ کرے گا تو کبھی نہ کبھی تو ریاست کے کان پہ جو اب تک نہیں رہی تھی، کبھی تو جو رہیں گی انشاءاللہ. دیکھیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں بھائی. یا رزاقو یا وہابو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یہ 200 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھیں کہ وہاب کے معنی سب کچھ دینے والا، رزاق کے معنی دینے والا. اب اللہ کے 3 بار دوسری پڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ نے چاہ دو غیب سے روزی ملے گی انشاءاللہ. اچھا، مسز ریاض کوئٹہ سے انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، مالی پریشانی ہے، ہر قسم کی مشکلات کا انہیں سامنا ہے آج کل. تو یہ کیا پڑھیں، کیا کوئی استخارہ؟ میں چاہوں گا اسکرین پر ہمارے اس مہینے کا نصاب دکھا دیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن پاک نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص ہم سے توبہ کرتا ہے، آنسو دے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ، تو ہمیں 4 ان کو انعام دیتے ہیں. ایک اس کو رزق دیتے ہیں، ایک اس کو اولاد دیتے ہیں، ایک اس کو مددگار دیتے ہیں، اور اس کو زندگی خوشگوار کرتے ہیں. بس آپ اس پر عمل کریں جو آپ کو دیا گیا. دن 5 تصویر پڑھیں. آج جمعرات کی رات ہے، آج جمعرات کی رات ہے. الحمدللہ رب العالمین. حدیث پاک میں جمعرات کی رات کو کوئی دعا رد نہیں ہوتی. میں اہل کراچی سے کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ آ کے مل کے دعا میں شامل ہو جائیں. سیلانی ویلفیئر جو مرکز ہے بہادر آباد ہے، وہاں اسی کے ساتھ مسجد واقع ہے. وہاں عشاء کی نماز ہے 8:35 پر. ہمارے ساتھ نماز پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں. اس کے بعد 1.25 گھنٹہ ہمارے ساتھ اور رہیں، دعا میں شرکت کریں. اور دنیا بھر کے لوگ اس وقت ہم سے فیس بک پر جو ہے نا ہم آ جائیں، دعا شرکت کر لیں. بڑی عظیم رات ہے، ہر ہفتے آ جاتی ہے، اس لفظ کی قدر نہیں کرتے. اللہ کرے آپ کو اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. آمین ثم آمین. اچھا، ہما صاحبہ اور شازیہ صاحبہ کا جو سوال ہے وہ انشاءاللہ ہم پروگرام میں کل صبح آتے ساتھ جو ہے وہ شامل کریں گے. یہ امانتاً ہمارے پاس ہے. آئیے مختصراً سی ایک دعا ہے، اس میں سب شریک ہوتے ہیں. فہیم عباس کی نیوز کیفے کی ٹیم کو اجازت بھی دیں. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی 10 بجے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ جو ہمیں پروردگار عالم شازیہ اور ہما دونوں نے کال کی ہے، ان کے جو رشتوں کے مسئلے ہیں اللہ ان کے بھی مسئلے حل فرما دے. اور پیارے آقا کی امت میں اس وقت لاکھوں کروڑوں گھرانے ایسے ہیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں. سب کے رشتوں کے مسئلے حل کر دے، روزی کے مسئلے حل کر دے، گھر میں ناچاکیاں ہیں وہ دور ہو جائے، بے اولادی کی پریشانی دور ہو جائے. ہمارا ملک پھلے پھولے، ہمارا ملک پھلے پھولے، ہمارا ملک پھلے پھولے. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.